अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दिलचस्प भी, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने बहुत ही खुल के गुफ्तगू की है। मतलब उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसका पूरा एक मंजरनामा जो है वो पेश कर दिया है। जो कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ उनकी गुफ्तगू होती है उसमें अगरचे जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें आज कोई पेशरफ्त नहीं हुई बगैर कार्रवाई के, वो कल तक फिर मुलतवी हो चुका है। लेकिन बहरहाल इस दौरान जो मीडिया के नुमाइंदों से उनकी गुफ्तगू हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको इमरान खान साहब की गुफ्तगू को भी मैं आपको बताती हूँ, उसका थोड़ा सा तज्जिया भी करेंगे। इसके बाद आपको बताते हैं कि आज काजी साहब ने क्या कुछ किया है जनाब। जो ट्राइब्यूनल वाला केस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आज इस केस की हेयरिंग भी। और इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो थे वो 2 हाई कोर्ट्स में समाप्त होना थी और मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक उनके ऊपर वाक़यात हुए हैं, वो आपको बता देते हैं। इसके अलावा जी मज़ीद आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पब्लिकली मान लिया है कि वो बड़े मजबूर हैं और उन्होंने क्या कहा है आपके साथ शेयर करते हैं। मिलिट्री ट्रायल केस जो चल रहा था जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में, वो भी निमट गया है, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको इमरान खान साहब की गुफ्तगू से मुतालिक अपडेट करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैपनिंग हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने आज बात की है। पहले तो उन्होंने आज पूरा जो एक प्लान है और जो पूरा एक नेक्सस है उसको बेनकाब किया है और उनका कहना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सिर्फ यही नहीं कि जानिबदार अंपायर हैं बल्कि ये एक ओपनिंग बैट्समैन है इन लोगों के लिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो दूसरा ओपनिंग बैट्समैन है, क्योंकि ओपनिंग में आपको पता है 2 बैट्समैन आते हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि काजी फायज ईसा साहब है। अगेन ये भी जानिबदार है इंतहाई और ओपनिंग प्लेयर है इनके लिए। और उनका ये कहना है कि जो थर्ड अंपायर है वो इन दोनों के पीछे है और बेसिकली ये तमाम लोग एक दूसरे की एक्सटेंशंस चाहते हैं, अपने ओहदों की बका चाहते हैं और ये सब लोग जो हैं बुनियादी तौर पर ये लंदन प्लान का हिस्सा हैं, उनके किरदार हैं मरकज़ी। और ये 2/3 अक्सरियत भी इसलिए चाहते हैं ताकि इनके तमाम अंपायरों को तौसी मिल सके, जिसके लिए अब ये सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं वो मुल्क के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हैं, उन्होंने कौम के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, जो उन्होंने इलेक्शन चोरी किया है और अभी तक वो बाज नहीं आ रहे हैं और अब वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए एक एक करके हर वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर इस हुकूमत के इत्तेहाद के नंबर्स पूरे हो जाएं। और उन्होंने कहा है कि देखिए 4 नशिस्तें इन्होंने रिकाउंटिंग में कम करके उनके हाथ में पकड़ा दी हैं, उसमें डबल स्टैंपिंग करके इन्होंने ये कार्रवाई डाली है। इसी तरह अब ये मज़ीद जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें भी इनकी कोशिश यही है, चाहे वो 63A का फैसला हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो जिसके ऊपर लटकाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं उसका मकसद भी बुनियादी तौर पर यही है कि जो इनकी PTI के सीटें हैं वो उठा के उनकी गोद में डाल दी जाएं, 2/3 पूरी हो जाए ताकि तरमीम हो सके और फिर एक्सटेंशनें मिल सके तमाम लोगों को जो कि इस लंदन प्लान के किरदार हैं। ये इमरान खान साहब ने आज कहा है। उन्होंने कहा है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो हुकूमत दरख्वास्तें लेके आती है वो फौरी तौर पर फिक्स हो जाती हैं हेयरिंग के लिए, उसके ऊपर मन मर्जी के फैसले भी आ जाते हैं, मन मर्जी के बेंचेस भी बन रहे हैं, जबकि जो हमारी दरख्वास्त है उसको सुना ही नहीं जाता। 8 फरवरी की जो इलेक्शन रिग करने की दरख्वास्त थी कि जो इलेक्शन रिग हुआ है उस पर समाअत की जाए, वो आज तक फिक्स ही नहीं हुई हेयरिंग के लिए। इसी तरीके से जो हमारी 9 मई की दरख्वास्त है कि 9 मई के लिए तहकीकात की जाएं, उसके ऊपर भी जो है कोई हेयरिंग नहीं होती, उसको भी फिक्स ही नहीं किया जाता समाअत के लिए। तो हमारी जो दरख्वास्तें हैं वो लगाई ही नहीं जाती काजी साहब की तरफ से और हुकूमत की दरख्वास्तें फौरी लगा कर निपटा दी जाती हैं और फैसले भी मनचाहे आ जाते हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं ये सब कुछ एक मैच फिक्सिंग है जो कि पहले से हुई हुई है। मोहसिन नकवी साहब को भी आज उन्होंने खूब रगड़ा फिर से लगाया और कहा कि मोहसिन नकवी की ये हालत ये है कि ये एक सारी ज़िंदगी काउंसलर का इलेक्शन ना लड़ा ना जीत सकता है और सारी ज़िंदगी इसने सिर्फ फ्रॉड किए हैं और इस बंदे को जो है नवाजा जा रहा है और किस तरीके से आज इसको मुल्क का करता धरता बनाया गया है और ये जो मन मर्जी कर रहा है, हालांकि इसकी हैसियत ये है कि ये काउंसलर भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये कि जो नवाज शरीफ साहब ने ये आईनी तरमीम के हवाले से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कमेंट किया है कि नवाज शरीफ ने पहले सुप्रीम कोर्ट पर डंडों से हमला किया था और उसके बाद से आज तक अब ये जो आईनी तरमीमों के ज़रिए हमला करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, अदलिया की आज़ादी पर, ये उसके बाद से आज तक का सबसे मौलिक और ख़तरनाक हमला है। तो नवाज शरीफ की हमेशा से ये सियासत रही है कि वो अदलिया के ऊपर हमलावर होते हैं और ये वो उस वक्त तो फिज़िकली डंडों से हुए थे और उसके बाद अब ये जो आईनी हमला कर रहे हैं ये उस वक्त का सबसे ख़तरनाक हमला है।
انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف بالکل مزاحمت بھی کریں گے اور ہم بالکل عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، پہلے بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات کو ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے پروٹیسٹ کریں گے ممکنہ آئینی ترمیم کے اوپر۔ جمعے والے دن آلریڈی ایک احتجاج کی کال دے رکھی ہے پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور جو وہ نارملی کرتے ہیں احتجاج اس کے حوالے سے۔ اور پھر ہفتے کے روز عمران خان صاحب نے آلریڈی پنڈی کا جو جلسہ ہے اس کو فکس کیا ہے کہ جی ہفتے کو اپنے 28 ستمبر کو جلسہ جو ہے وہ پنڈی کے لیاقت باغ میں کرنا ہے۔ تو اب یہ اگلے جو 3-4 دن ہیں اس میں نظر بظاہر آ رہا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے سڑکوں کے اوپر یہ ہمیں زیادہ انٹینس ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور تقریباً جمعرات سے ہفتے تک ڈیلی ہی پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نکلی ہوئی ہوگی، تو پولیس کافی بزی ہوگی ان دنوں میں، بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ کسی فوجی افسر کی تعیناتی کے اوپر ہیڈ لائنز بنے، خبروں میں آئیں یہ چیزیں، یہ صرف پاکستان میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے فوجی افسروں کو اس طریقے سے اتنی اہمیت بنا دی ہے ان کی کہ ان کی جو تعیناتیاں ہیں ان کا جانا ان کا آنا باقاعدہ خبروں کی زینت بن جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا جو ابھی حال ہی میں تعیناتی ہوئی اس حوالے سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اس وقت کا دور ہے یہ ایک مارشل لا ہی ہے، اس کو ہم مارشل لا کے علاوہ کسی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ایسا مارشل لا ہے جو ضیاء کا بھی نہیں تھا، جو مشرف کا بھی نہیں تھا، اس وقت بھی ایسے حالات نہیں تھے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مشرف کے دور میں ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے اور کئی احتجاج کیے، لیکن اس طرح کی صورتحال کبھی ہمیں نہیں فیس کرنی پڑی۔ اس وقت بھی بڑی مشکلات دیکھیں، جیل بھی میں گیا، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے جس قدر بری انسانی حقوق کی پامالیوں اور بنیادی جو آئینی حقوق ہیں ان کے حوالے سے، وہ پہلے اس طرح کبھی روندے نہیں گئے جس طرح اس دور میں روندے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کا سخت ترین مارشل لا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کے اوپر خوب کھل کر تنقید بھی کی ہے۔ باقی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب چیزوں کو ہم اس طرح سے قبول نہیں کریں گے، اس کے اوپر ہم اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کریں گے۔ دوسری طرف آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی بار کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے بڑا 3 دفعہ دورا کے کہا ہے کہ آئینی عدالت بنے گی، آئینی ترمیم ہوگی، اور یہ ہمارے ملک کی مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ تو بار بار وہ ایک لمبا چوڑا لیکچر اس کے اوپر دے کے گئے ہیں۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ کہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بند کمرے میں بلاول بھٹو نے انہیں کہا ہے کہ جی ہم مجبور ہیں، اب جو کچھ بھی اس ڈرافٹ میں ہے اس کو ہمیں منظور کرانا ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری نے پبلکلی بھی اس کو مان لیا ہے کہ جی ہاں ہم مجبور ہیں اور ملک کو اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ بھئی کیا ملک میں اس وقت ضرورت پڑ گئی آپ کو جو اس قسم کی آپ کو آئینی ترامیم کرنی پڑ رہی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت وہ ترامیم کی جائیں جس کی وجہ سے جو پامالی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی اور عدلیہ کی آزادی کی، ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور جو قانون سازی کرنے جا رہے ہیں الٹا ان کو اور ٹائٹن کرنے کے لیے کرنے جا رہے ہیں کہ اور ان کو کس طرح ورس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو ہے اس تناظر میں آپ دیکھ لیجئے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں ہر صورت یہ آئینی ترمیم کرنی ہے۔ اب بیسکلی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ مقدمات کا بہت زیادہ دباؤ آ گیا لہٰذا آئینی عدالت ملک کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے تاکہ یہ کسی بھی طرح یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اور اس کے جو ہیڈز ہیں، چیفز ہیں، باسز ہیں، ان کو کسی بھی طرح اپنے عہدوں پر رکھ سکیں۔ تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ اسٹرینگن ہوں، 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہو، جس کے حصول کے لیے یہ پھر مزید کئی قانون سازیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی وجہ اور یہ ہے بنیادی ضرورت اور یہ ہے وہ بنیادی مجبوری جس کا جو ہے وہ ذکر کھلے عام نہیں کیا جا رہا، لیکن حقیقت میں سب کو پتہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ الیکشن چوری کا ہے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، اور اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی اگر سسٹم میں سے ایک مہرہ بھی ہٹا تو کوئی نیا مہرہ جو آئے گا، نیا جو پلیئر ہوگا، وہ کہیں سارا الیکشن کا کچا چھٹا کھول کے نہ رکھ دے اور پھر ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو یہ خوف لاحق ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس سمت میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال اب یہ وکلا کے اوپر بہت بھاری ظاہر ذمہ داری ہے، باقی بھی جو پولیٹیکل جماعتیں اس عدلیہ کی آزادی اور آئین کے ساتھ کھڑی ہیں ان کے اوپر بھی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا پریشر بلڈ اپ کر سکتی ہیں کہ یہ آئینی ترامیم نہ ہو پائے۔ ادروائز جو ان کی کوشش ہے اس میں انہوں نے کچھ وکلا تنظیموں کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ کیا ہوا ہے جو یہ بات کر رہی ہیں کہ ہاں جی آئینی عدالت تو ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، اور دوسرا جو ان کا ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ پارلیمان سپریم ہے تو پارلیمان جو مرضی کر لے۔
اس کے اوپر میں کئی دفعہ بات کر چکی ہوں کہ سپریمیسی کی بات نہیں ہے، آئین سپر ہے اور آئین سپریم ہے، اور آئین نے بیسکلی جو مختلف ادارے ہیں ان کے درمیان طاقت کا اور اختیارات کا ایک توازن برقرار رکھا ہے۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ جی اس کا دل کرے گا وہ کسی کو بھی اٹھا کے رگڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے، کوئی ایک کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، نہ عدلیہ پارلیمان کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے اس طرح کہ اسے ہر طرح کی چھوٹ دے دی گئی، نہ پارلیمان کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جس طرح چاہے قانون سازی کرے اور جیسے مرضی کسی دوسرے ادارے کی آزادی سلب کر لے اور اپنے آپ کو بالکل آمریت کی طرف لے جائے، تو ایسا پارلیمان کو بھی انہوں نے حق نہیں دیا ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی پارلیمان جو چاہے کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے تو پھر بڑی فنی قسم کی وہ کر سکتے ہیں ترامیم، اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم آئین ہی ختم کر رہے ہیں، آئین کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کل میں سلمان اکرم راجہ کو سن رہی تھی، وہی یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے جو یہ ابھی الیکشن کرایا یہ آخری الیکشن تھا، اب کبھی ہوگا ہی نہیں الیکشن، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کیا کہیں گے کہ اس کو اب چیلنج نہیں ہو سکتا، یہ بدل نہیں سکتا قانون کیونکہ پارلیمان سپریم ہے اور انہوں نے بنا دیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ود ان دا فریم ورک آف آئین ہی قانون سازیاں ہوں گی، اسی کے ساتھ ہی تمام ترامیم بھی ہو سکتی ہیں اور وہ اتفاق رائے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن اب اس چیز کا ہاتھ کیسے روکنا ہے، جہاں پر عدلیہ کے مختلف ججز اس کے اوپر اب اپنا ایک شو کر رہے ہیں اینگر، تو وہیں وکلا بھی کچھ حد تک شو کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں زیادہ شو کر رہی ہیں، لیکن جب تک عوام دیکھیے اس کے اوپر نہیں کھڑی ہوگی اس کے بعد کوئی آپ اس کا منطقی انجام نہ سوچیے۔ میں آپ کو بار بار یہ جب بات کہتی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جو یہ حریف چالیں چل رہے ہیں اس میں ان کو کسی کو دبانا پڑے، کسی کو جھکانا پڑے، یا کسی کو للچا کے اس کو کہ اپنے ساتھ منوانا پڑے، کہ کوئی چیز ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے ملک میں لوگوں کے ایمان بڑے کمزور ہیں، تھوڑے تھوڑے سے پیسوں کے اوپر ان کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر جو عہدوں پہ نوکریوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی یہ حالت ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہتی ہوں کیونکہ مجھے جو مایوسی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے جو جب کبھی ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کا حال دیکھتی ہوں، یہ پولیس والوں کا، کہ یہ اپنی نوکری کے لیے کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ ابھی اس دن میں پڑھ رہی تھی مظہر برلاس صاحب نے شاید یہ لکھا ہوا تھا ایک ٹویٹ کہ جی وہ پولیس والے کے حوالے سے کہ جی وہ کہتا ہے میں سو نہیں پاتا، اور میرے جو فیملی ممبرز ہیں وہ مجھے احساس دلاتے ہیں کہ ہم کیا کیا کچھ کر بیٹھے ہیں وغیرہ۔ تو میں یہی سوچتی ہوں کہ بھائی یہ اس حد تک یہ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں کہ یہ لوگ کیا اس چیز کو انکار نہیں کر سکتے؟ اتنا آپ کو خوف رہتا ہے ہر چیز کا، نوکری جانے کا، کہ آپ اس چیز کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہو سکتے ظلم کے خلاف۔ اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، یہ تبدیلی جب تک ہمارے ملک میں نہیں آئے گی، اس وقت تک آپ سوچیں ہی نہ کہ پھر آپ کبھی بھی کوئی ریئل چینج دیکھ سکتے ہیں۔ بھلے آپ دل سے اس کو برا سمجھ رہے ہیں، لیکن نہیں جی ہم پھر بھی مجبور ہیں۔ یہ مجبوری کیا ہوتی ہے بھائی؟ پھر کہیں نہ کہیں تو آپ کو کھڑا ہونا ہوتا ہے نا حق کے لیے، اور جس بندے کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے وہ پھر اس چیز سے گھبراتا بھی نہیں ہے۔ اب یہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اور نیا مقدمہ جو ہے وہ عالیہ حمزہ اور باقی لوگوں پہ بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو FIR پولیس نے کاٹی ہے، مطلب دیکھ کے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اس طرح کے FIR کاٹتے ہوئے۔ عالیہ حمزہ پہ نیا مقدمہ کیا بنایا ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے مویشی منڈی والا جلسہ کیا ہے کہ جی حماد اظہر صاحب سٹیج پر موجود تھے، اور یہ جو پولیس اہلکار صاحب ہیں جو اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کروا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی میں حماد اظہر کو پکڑنے کے لیے، چونکہ وہ مطلوب ہیں تو میں وہاں پہنچا، میں نے انہیں پکڑ بھی لیا سٹیج پر پہنچ کر، اور عالیہ حمزہ نے اور شیخ امتیاز صاحب جو ان کے صدر ہیں لاہور کے، انہوں نے مل کے مزاحمت کی اور حماد اظہر کو چھڑوا لیا اور اس کو فرار کروا دیا، اور اس دھکم پیل میں میری شرٹ پھاڑ دی، اور جناب مجھے بھی انہوں نے میرے کام میں مداخلت بھی کی، مجھے مارا پیٹا اور یہ وہ اور اس طرح کیا، تو لہٰذا جی ان کے اوپر ایک نیا مقدمہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سارے پاکستان کا میڈیا وہاں موجود، یوٹیوب چینلز کے یوٹیوب صحافی وہاں پہ موجود، سب اتنی خلقت وہاں پر موجود، اور لائیو وہاں پر سارے چل رہے ہیں کہاں یہ واقعہ ہوا ہے اور کیسا ہوا ہے، اور سارے کا سارا جھوٹ آپ بنا کے FIR، مطلب حد ہے کہ شرمناک بات ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں اس طرح کی جو FIR بنانے والے ہیں، پہلے تو 2 چپیڑیں ان کو لگانی چاہیے کہ بھائی تم اتنے نالائق ہو کہ خاتون نے تمہارے سے بندہ چھڑوا کے اس کو فرار کروا دیا، تو پہلے تو تمہارے یہاں پر تمہاری نوکری جانی چاہیے، کہ تمہارا فائدہ کیا ہے پھر پولیس کا ہونے کا اگر تم سے ایک بندہ نہ پکڑا گیا تو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال آ جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ پھر جھوٹ کے تو کوئی پیر ہوتے نہیں ہیں، اس طرح کی جھوٹی FIR یہ بنواتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی، اور پھر انہی کی بنیاد کے اوپر یہ گرفتاریاں کرنے چل پڑتے ہیں
کہ جی اب ہم جا کے ان خواتین کے گھروں پر چھاپے ماریں اور ان کے گھروں سے چار دیواری کا تقدس پامال کر کے توڑ پھوڑ کر کے گھسیٹتے کھانچتے ان کو ہم گرفتار کریں. یہ شرمناک لوگ ہیں. تو یہ اس قسم کی پولیس ہے. ابھی اسلام آباد پولیس کا ایک میں خبر پڑھ رہی تھی, وہاں پہ ایک سب انسپیکٹر صاحب ہیں جی, انہوں نے وہ جو ہسپتال سے 2 بچے ہیں ٹین ایجر, ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں یہ اس پولیس کا حال ہوا پڑا ہے. تو ان میں ضمیر نام کی کوئی شے ہے؟ یہ تو بے شرم لوگ ہیں. ان کے اندر تو انسانیت بھی نہیں ہے. ضمیر یا احساس تو دور کی بات ہے, یہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو یہ حدیں پھلانگ چکے ہیں, جو انہوں نے کر چھوڑا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ تو بالکل جس کو کہتے ہیں سسٹم اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. یہ تو وہ والی سچویشن آئی پڑی ہے جس حد تک ان کے جرائم میں ہاتھ سنے ہوئے ہیں. یہ یونیفارم میں گنڈے بدماش ہیں, جرائم پیشہ افراد سے یہ گئے گزرے ہیں, ان کے بھی کوئی قانون ہوتے ہیں. انہوں نے تو ہمارے سے پیسے لے کے ہمارے ٹیکسوں کے اوپر تنخواہیں لینی ہیں اور ہمارے اوپر ہی آ کے ظلم کرنا ہے. یہ ان کی حالت ہے. اس طرح کے یہ ادارے انہوں نے تباہ و برباد کر دیے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر ہم یہ سوچیں کہ جی یہ لوگ ان کو کوئی شرم آتی ہے یا یہ کوئی گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی اپنی حرکتوں کے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں. مجھے تو یقین نہیں آتا ویسے آنیسٹلی, لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے معاملہ. بہرحال اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں, جو کورٹ میں کچھ عام کیسز ہیں اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کر دوں. ملٹری ٹرائل جو عمران خان صاحب کا ہونے سے روکنے کے لیے درخواست تھی وہ آج نمٹ گئی ہے, کیونکہ اس میں آج حکومت کی طرف سے یہ جواب جمع کرایا گیا ہے کہ ابھی تک تو ایسا کوئی ارادہ ہے نہیں, فیصلہ نہیں کیا گیا, اور اگر کچھ ایسا ہوا تو جو اس کا ڈیو پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جائے گا اور جو درخواست گزار ہے اس کو پہلے بتایا بھی جائے گا اور جو سارا پروسیجر ہے اس کے مطابق ہی معاملہ چلے گا. تو اس معاملے اس یقین دہانی کے اوپر جو ہے وہ درخواست نمٹا دی گئی ہے. دوسرا جو اس میں ایک اہم آج کا معاملہ تھا, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو چیلنج کیا گیا تھا, جو 3 رکنی کمیٹی ادھر سے ادھر کی گئی تھی, اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ میں نے کل ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ میرا نہیں اندازہ کہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے لیے ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دیں گی. تو آج جو اس سلسلے میں خبر آئی ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا وہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت میں تھا, انہوں نے تو ڈی لسٹ ہی کر دیا, کاز لسٹ ہی ساری خارج کر دیا, آج کوئی سماعت ہی نہیں کی. اور جو ادھر جو سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیس تھا وہاں پر انہوں نے سماعت ضرور کی ہے, لیکن ان کے جو ریمارکس آئے ہیں کوئی ایسے حوصلہ افزا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس پہ تو اب عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے, ہم اس پہ کیا بات کریں, یہ تو ان کی بات ہے اور یہ وہ. اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا, لیکن مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ فیصلہ معطل کریں گے یا اس کو جو ہے کوئی اس میں دوسرے جج صاحبان کی فیور میں بات آئے گی. تو یہ ادھر سے دونوں یہ فارغ ہی سمجھیں آپ. البتہ سپریم کورٹ میں اس کو ضرور چیلنج کیا گیا, وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی بینچ تو فی الحال چونکہ قاضی صاحب نے بنانا ہے تو پھر وہ بینچ بھی ایسا ہی بنا لیں گے جو اس ایکٹ کو بحال رکھے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہاں پر ایک کیلکولیشن ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, باقی وہاں پہ کوئی چکر نہیں تھا ہائی کورٹس میں. آخر میں جو ٹرائبونل کا کیس ہے اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ جی جو الیکشن ٹرائبونل کا کیس تھا پنجاب میں, جن کے اوپر کام بھی روکا ہوا ہے کہ جی کس نے لگانے ہیں, الیکشن کمیشن نے لگانے ہیں یا جو پہلے والے چیف جسٹس لگا کے گئے تھے وہی کام کریں گے, یہ کیس تھا بنیادی طور پر. اور لاسٹ ہیئرنگ میں یہی کہا گیا تھا کہ جی نئی چیف جسٹس آ گئی ہیں, ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے بات چیت کر لیں. آج یہ خبر وہاں پہ دی گئی ہے کہ جو نئی چیف جسٹس صاحبہ ہیں وہ مان گئی ہیں, 4 جج ہٹا دیے جائیں گے, 4 جج الیکشن کمیشن لگے رہنے دے گا اور ان کے نوٹیفیکیشن بھی کر دیے جائیں گے. اب سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ جو 4 جج ہٹائے گئے اس کی وجہ کیا ہے, بتائیں نا, کیا قصور تھا ان ججوں کا, کیا غلطی تھی ان ججوں کی. تو آپ نے اگر جج ہٹانے کے اوپر کمپرومائز کر لیا ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ججز جو ہیں وہ واقعی باعث تھے یا ان کے اندر کمپیٹنس نہیں تھی کہ وہ یہ ٹرائبونلز کو چلا سکتے. کس بنیاد کے اوپر ان کو ہٹایا جا رہا ہے, اس کی کوئی ریزننگ دینے کا کوئی تردد کرے گا, کوئی تردد نہیں کرے گا. بظاہر جو اس سے ہمیں تاثر مل رہا ہے وہ یہ کہ جو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہے انہوں نے اس معاملے کے اوپر ایک کمپرومائز کر لیا اس حکومت کے ساتھ, اور جو پہلے ایک لگ رہا تھا کہ باقی وہ ججز کو اسی طرح بحال رکھیں گی تو وہ والی چیز ہوئی نہیں ہے. اور اب یہ ٹرائبونلز کو بھی آپ بھول جائیں, اس پہ بھی آپ مٹی ڈالیں. اب یہ وہی ججز کام کریں گے کہ جو اس کے اوپر کام نہیں کریں گے, جو اس بات کی یقین دہانی کرائیں گے کہ ٹرائبونلز کی کارروائی آگے نہیں بڑھے گی, اور جو یہ کہیں گے کہ جی بالکل کوئی فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں جائے گا, وہی ججز ان کو ہیڈ کریں گے اور ان کو چلنے دیا جائے گا. اگر کوئی اس طرف جائے گا کہ نہیں جی ہم نے تو انصاف کے اوپر مبنی اور تیز فیصلہ کرنا ہے, اس کا حال جسٹس طارق محمود جہانگیری جیسا ہوگا, اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا جائے گا. تو یہ جمع خاطر رکھیے. باقی اس کیس کی سماعت میں آج جب سٹارٹ ہوئی تو اہم خبر یہ تھی کہ
حامد خان صاحب جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے وکیل تھے، انہوں نے چیف جسٹس سے کوشش کی بات کرنے کی کہ جی میں آپ سے کوئی استدعا کرنا چاہتا ہوں. چیف جسٹس صاحب نے انہیں کہا کہ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، ہٹ جائیں. انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ یہ اعتراض کریں گے، اور پھر انہوں نے زور سے کہا کہ جی میں آپ کے اوپر اعتراض کرنا چاہتا ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ کیس سنیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض ہے تو آپ خود اس کیس سے فارغ ہو جائیں، آپ خود چلے جائیں. چلے شاباش. تو یہ حالت اب چیف جسٹس صاحب کی ہو چکی ہے. تو انہوں نے الٹا ان کو بھگا دیا وہاں سے. اس کے بعد حامد خان صاحب کورٹ سے ہی چلے گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم قاضی صاحب پہ اعتماد نہیں کر رہے، ہم پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ وہ ہمارے کیسز کے اندر نہ بیٹھیں، لیکن قاضی صاحب تو قاضی صاحب ہیں، انہیں کہ اب ان چیزوں کی پرواہ رہ گئی. اب تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. ان کو بھی بے عزت کر کے نکال دیا قاضی صاحب نے، اور کیس میں بھی آج یہ پیش رفت ہوئی ہے. تو اب سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جو عمران خان صاحب شروع میں بات کر رہے تھے کہ نئے الیکشن ہوں گے، نئے الیکشنز کی طرف جانا ہے، تو اس کے پیچھے لاجک یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ جس حد تک اس وقت کنٹرولڈ ہے، اس میں کوئی امید نہیں ہے کہ جو خاص طور پر ماتحت ججز ہیں، عدلیہ ہے، اور آج ہی انہوں نے بات کی بھی ہے اڈیالہ میں کہ جو ماتحت ججز ہیں، عدلیہ ہے، وہ ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے، اور جو کوئی اس پہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور باقی جو ہیں وہ سارے وہ بالکل انڈر کنٹرول ہیں. تو اسی لیے انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ان ٹرائبونل سے اور ان تمام کیسز سے نکلنا کچھ نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں بننے دینا. اس لیے وہ اب نئے الیکشنز کی بات کرنا شروع ہو چکے تھے، اور یہی بظاہر اب آگے نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ ریٹائرڈ جج اپنی مرضی سے لگا کر یہ الیکشن ٹرائبونلز کو چلانے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، یہ پھر مٹی ڈالنے کے مترادف ہی ہے. اس کے علاوہ اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال